अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। पॉलीथीन बैग में पैक वो खासा वजनी पैकेट निकालने के बाद उसने पैकेट छत पर रखा और पेंसिल टार दांतों में दबाए उसे खोलने लगा। पैकेट खोलकर उसने इसमें मौजूद एक लिफाफा अलग किया और पैकेट को दोबारा बंद करके उसमें से बरामद किए गए लिफाफे को उस पर रखने के बाद जेब से एक बॉल पॉइंट निकालकर लिफाफे पर फॉर इंस्पेक्टर असद के अल्फाज तहरीर किए। इस काम से फारिग होकर वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हस्बे तवक्को सीढ़ियों का दरवाज़ा मुकफ्फल था, लेकिन ये इसके लिए कोई मसला नहीं था। वो आम सा कुफुल उसने 1 मिनट से भी कम वक्त में खोल लिया था और अब दबे कदमों नीचे जा रहा था। वही लिफाफा किसी नुमाया जगह पर रखना चाहता था ताकि जब बंगले का मालिक, स्टेट एजेंट या उसके नुमाइंदे में से कोई वहां आए तो उसे ये लिफाफा मिल जाए और वो इसे इंस्पेक्टर असद तक पहुंचा दे। लिफाफा इंस्पेक्टर असद तक पहुंच जाता तो वो एक बार फिर हरशुदा केस की फाइल खोलने पर मजबूर हो जाता। स्याहपोश के पास मकतूला के एहसान का बदला चुकाने का यही एक रास्ता था। अपने तयशुदा प्रोग्राम पर अमल करने के लिए सीढ़ियां उतरते हुए उसे एक बात का कतई इल्म नहीं था कि वो जिस बंगले को खाली समझ रहा था, लेकिन वहां 2 नफूस मौजूद थे, एक बूढ़ी जरीना बीबी और दूसरी 8 साला रिमशा। वो दोनों ज़ूफिशा की मौत की इत्तला के साथ गांव से बुलवाई गई थीं। यहाँ रिहाइश के मसले से दो चार थीं, इसलिए इंस्पेक्टर असद ने इन्हें इसी बंगले में रहने की इजाज़त दिलवा दी थी। इन दोनों की लाचारी देखते हुए उसने इन्हें बार बार चक्कर लगवाने की जहमत देना मुनासिब नहीं समझा था। चाहता था कि ज़रूरी कार्रवाई से जल्द से जल्द फारिग करके एक साथ ही वापसी की इजाज़त दे। इंस्पेक्टर असद की मेहरबानी से नावाकिफ स्याहपोश ने जैसे ही आखिरी कदमचा तय किया, उसकी नज़र ओपन किचन से निकलती बच्ची पर पड़ी। बच्ची शायद पानी पीने वहां आई थी और अंदर ख्वाबगाह से आती इमरजेंसी लाइट की बेहद मामूली रोशनी में स्याहपोश को उसका सिर्फ हैवला सा ही नजर आ रहा था। वो खुद को छुपाता, इससे कबल ही बच्ची ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया। पहले वो ठिठकी, फिर उसने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन स्याहपोश फुर्तीला साबित हुआ और उसने लपक कर बच्ची के मुंह पर हाथ रख दिया। बच्ची खौफ से लरसने लगी। सॉरी माई डॉल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन पहले तुम वादा करो कि चीखोगी नहीं। उसने हद्दुल इम्कान नर्म और धीमे लहजे में बच्ची को समझाया। बच्ची इसकी बात समझ गई और पुरसुकून होते हुए अपना सर इस बात में हिलाया। स्याहपोश ने मोहतात अंदाज में उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया और धीमी आवाज में पूछने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ और कौन कौन है? सिर्फ मेरी नानी, वो सो रही हैं। बच्ची ने ख्वाबगाह की तरफ इशारा करते हुए सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम कौन हो? उसने पहले किया जाने वाला सवाल बाद में पूछा। रिमशा, बच्ची ने जवाब दिया तो वो पल भर के लिए खामोश हो गया। बच्ची उसके लिए बिल्कुल ही गैर शनासा नहीं थी, लेकिन ना होने के बराबर रोशनी में वो इसे ढंग से देख ही कहाँ पा रहा था कि शनाख्त कर पाता। आप कौन हैं अंकल? उसकी लम्हाती खामोशी में बच्ची ने सवाल करने की जुर्रत की। मैं दोस्त हूँ और आपको एक चीज़ देने आया था, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप यहाँ कैसे आईं और आपको यहाँ किसने ठहराया है? उसने बच्ची से सवाल किया तो उसने मुख्तसरन सारी बात बता दी। ओके, अब ये लिफाफा अपने पास रखो और जब इंस्पेक्टर असद से मुलाकात हो तो इन्हें ये दे देना, लेकिन इन्हें ये मत कहना कि ये मैंने आपको दिया है। इनसे यही कहना कि यह आपको यहाँ एक अलमारी से मिला है। लिफाफा बच्ची को थमाकर उसे हिदायत करने के साथ साथ वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर भी नजर रखे हुए था कि अगर इसकी नानी जाकर बाहर आ जाए तो वो बेखबर न रहे। ठीक है अंकल, बच्ची ने ताबेदारी का मुजाहरा किया तो उसने नरमी से उसके रुखसार को थपथपाया और बोला, गुड गर्ल, अब तुम जाकर सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। बाहर जाने के लिए कदम उठाने से कबल उसने किचन काउंटर पर रख दिए जाने वाला पैकेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो जरा सा ठिठक गया और एक सोच उसके जहन में उभरी। इस सोच ने इसे पैकेट को एक बार फिर खोलने पर मजबूर किया। खुले पैकेट में से इसने कुछ निकालकर बच्ची के हवाले किया और ताकीद करने वाले अंदाज में बोला, इसे बहुत संभाल कर अपने पास रख लो और ये सिर्फ अपनी नानी को देना
اور ان سے کہنا کہ کسی پڑھے لکھے اور بھروسے کے لائق بندے سے اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ وہ بچی کو جتنے سادہ الفاظ میں سمجھا سکتا تھا سمجھایا اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاس وقت محدود تھا اور اجالا پھیلنے سے پہلے اسے محفوظ ٹھکانے پر پہنچنا تھا۔ روشن ابھی الجھن میں ہی تھی کہ اس کا ٹوکن نمبر اناؤنس ہونے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے اپنا چیک کاؤنٹر پر رکھا ہی تھا کہ وہاں ہلچل مچ گئی اور اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی سنسناہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسے ادراک ہوا کہ ان 5 افراد کی بینک میں آمد کے ساتھ ہی اس کی چھٹی حص نے اسے کس بات کا اشارہ دیا تھا۔ بینک میں ڈاکہ پڑ چکا تھا اور وہ 2 افراد جنہیں دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، خوفناک گنز لہراتے ہوئے بینک کے عملے اور کسٹمرز کو احکامات دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ موجود تیسرا فرد اپنی جگہ ہی بیٹھا ہوا تھا اور دیگر افراد کی طرح ہی خوفزدہ نظر آ رہا تھا، یعنی وہ ان کا ساتھی نہیں بلکہ ایک عام شخص تھا۔ ڈاکوؤں کی ہدایت پر دیگر افراد کی طرح شمالی دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کچھ دیر قبل مینیجر کے کمرے میں جانے والے افراد میں سے ایک فرد دروازے پر ہتھیار بدست اس طرح چوکنا کھڑا تھا کہ بیک وقت کمرے کے اندر اور باہر نظر رکھ سکے۔ اندر جاتے ہوئے روشنی کی کمی کی وجہ سے روشن انہیں ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اب اسے دروازے پر کھڑا شخص واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں بھی اس نے فوراً ہی وہ بات محسوس کر لی جو پہلے 2 افراد کے بارے میں محسوس کی تھی۔ چوتھا شخص ہنوز اس کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس میں بھی اپنے ساتھیوں جیسی مشترک قدر موجود ہوگی۔ اس قدر مشترک کے بارے میں سوچتے ہوئے یکدم ہی اس کے ذہن میں ایک نام گونجا۔ اس نام پر غور کرتے ہوئے وہ پر یقین ہو گئی کہ اس کے ذہن میں بالکل درست نام آیا ہے۔ ابھی وہ اس نام کا ان ڈاکوؤں سے تعلق تلاش کر ہی رہی تھی کہ ڈاکوؤں کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ اس نے کیش کاؤنٹر پر سے مال سمیٹ کر باہر کی طرف دوڑتے ڈاکو کے علاوہ مینیجر کے کمرے سے برآمد ہونے والے چوتھے ڈاکو کے دونوں ہاتھوں میں بھی ایک ایک بیگ دیکھا۔ اس نے ایک بیگ اپنے ساتھی کی طرف اچھال دیا اور دوسرا خود سنبھال کر باہر کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ چاروں بینک کے دروازے سے باہر نکلے ہی تھے کہ فائرنگ کا خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1-1.5 منٹ بعد یہ سلسلہ رک بھی گیا، لیکن روشن سمیت کسی بھی فرد میں اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن آپ میں سے کوئی بھی شخص پولیس کی آمد سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکے گا۔ مینیجر نے اپنے کمرے سے باہر آ کر یہ اعلان کیا تو خوف سے جامد ہو جانے والا ماحول آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ کوئی ڈاکے پر تبصرہ کر رہا تھا تو کوئی بینک کی سیکورٹی نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا کہ اب تفتیش کے نام پر ناحق وقت برباد کیا جائے گا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ روشن کو بھی معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے یرغمال بن جانے والے سیکورٹی کے عملے کے علاوہ ایک سیکورٹی گارڈ باہر اے ٹی ایم پر بھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس گارڈ نے چاروں افراد کو بیگوں سمیت بینک کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر صورتحال کو بھانپ لیا تھا اور ڈاکوؤں کو روکنے کی اپنی سی کوشش کرنے کے بعد شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ پولیس وہاں پہنچی اور تفتیش کا آغاز کیا تو روشن نے اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں ڈاکوؤں کے بارے میں اپنے مشاہدے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نام بھی لے دیا جو مسلسل اس کے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہا تھا: سلطان خلجی۔ سلطان خلجی کا نام لیتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ڈاکے کی اس واردات سے 2 گھنٹے قبل ہی مقتول ہو چکا ہے۔ انسپکٹر اسد نے زرینہ بی بی کا دیا ہوا لفافہ کھولا اور اس میں سے برآمد ہونے والے کاغذات کو پڑھنے لگا۔ وہ کل 2 صفحات تھے جن پر لکھے محض چند الفاظ ہی پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک نظر میں ان چند الفاظ کو پڑھا اور اس کی ایک بہت بڑی الجھن دور ہو گئی، لیکن اس الجھن کے دور ہوتے ہی فوراً دوسری الجھن پیدا ہو گئی۔ اسے یہ لفافہ بھیجنے والے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد اسکینڈل کھڑا کرنا ہوتا تو پولیس والے سے بہتر انتخاب صحافی ہوتا۔ اسے لفافہ بھجوائے جانے کا واضح مطلب تھا کہ وہ شخص تفتیش چاہتا ہے، پر کس بات کی؟ یہ ایک اور اہم سوال تھا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے وہ لفافے پر لکھے اور انسپکٹر اسد کے الفاظ کو بھی غور سے دیکھتا جا رہا تھا کہ زرینہ بی بی کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے آپ کو یا کسی کو بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا صاحب۔
اور خود کو دوست کہا تھا، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اس لیے میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا رہی ہوں۔ اللہ جانے وہ کون تھا جو رات کی تاریکی میں بند گھر کے اندر گھس آیا تھا اور مجھے جگائے بغیر بچی سے ہی سب کچھ کہہ گیا تھا۔ اس نے رمشا کو لفافہ دینے کے علاوہ بھی کچھ اور کہا تھا کیا؟ انسپکٹر اسد نے ایک بار پھر لفافے پر لکھے الفاظ کو پڑھتے ہوئے زرینہ بی بی سے سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں وہ ذرا سی الجھی دکھائی دی، لیکن پھر فوراً ہی فیصلے پر پہنچ گئی اور بلند آواز میں رمشا کو پکارا۔ رمشا، رمشا دھیے، وہ بنڈل لا کر انسپکٹر صاحب کو دکھا جو رات تجھے وہ شخص دے کر گیا تھا۔ اس کی پکار پر ذرا سے توقف کے بعد رمشا خوابگاہ کے دروازے سے اس طرح برآمد ہوتی ہوئی نظر آئی کہ اس کے چہرے پر واضح خفگی تھی۔ وہ خوبصورت نقوش والی بے حد پیاری بچی تھی جس کے چہرے پر یہ خفگی بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ زرینہ بی بی نے اس خفگی کو محسوس کیا اور پچکار کر اسے اپنے قریب بلایا۔ پولیس ہماری مدد کرنے کے لیے ہوتی ہے دھیے، پولیس والوں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تیرے دوست نے تجھ سے کہا تھا نا کہ نانی سے بولنا اپنے بھروسے کے آدمی سے بات کریں، تو یہ افسر صاحب بڑے بھروسے والے آدمی ہیں، تو انہیں دکھا دے کہ تیرے دوست نے تجھے کیا دیا ہے۔ رمشا کو اپنے برابر میں بٹھا کر اس کی پشت سہلاتے ہوئے زرینہ بی بی نے اسے سمجھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ بدلے، لیکن اس نے نیلی پلاسٹک کی تھیلی میں احتیاط سے لپٹی ہوئی ایک شے نکال کر انسپکٹر اسد کے سامنے رکھ دی۔ انسپکٹر اسد نے اس شے کو دیکھا اور رمشا سے اپنے مخصوص انداز میں کریت کریت کر سوالات کرنے لگا۔ نانی کا اشارہ پا کر وہ ہر سوال کا جواب دیتی چلی گئی، لیکن سیاہ پوش کے حلیے کے بارے میں وہ کوئی واضح بات اس لیے نہیں بتا سکی کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسے ڈھنگ سے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ انسپکٹر اسد اس کے جوابات سے سیاہ پوش کے صرف قد کاٹ کے بارے میں ہی اندازہ لگا سکا۔ پھر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون پر ایکسپرٹ کو بھجوانے کا حکم دیا اور زرینہ بی بی سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں اماں جی، لیکن یہ بہت نازک معاملہ ہے، مجھے تفتیش کے لیے سب کچھ اپنی کسٹڈی میں لینا ہوگا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی شے اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لی۔ لیکن یہ تو میرے دوست نے مجھے اور نانی کو دیا تھا، رمشا نے برا مان کر احتجاج کیا۔ یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، کیس حل ہونے کے بعد واپس لے لینا۔ انسپکٹر اسد نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن تاثرات سے ناپسندیدگی بہرحال ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسا کرو کہ تم مجھے بھی اپنا دوست بنا لو، پھر تمہیں میری بات ماننے میں آسانی رہے گی۔ انسپکٹر اسد نے اس کی خفگی کو دیکھ کر اس کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے رمشا نے فوری طور پر نہیں تھاما۔ ہاتھ ملا لے دھیے، یہ بھی تیرے دوست ہیں، دیکھ ان کی وجہ سے ہم کو رہنے کی جگہ مل گئی ہے، ورنہ ادھر شہر میں کون تھا جو ہمیں اپنے پاس ٹھہراتا۔ زرینہ بی بی نے اسے دوستی کے لیے اکسایا تو اس نے گویا مجبوراً اسد سے ہاتھ ملا لیا۔ اپنے عملے کے انتظار میں اسد اس سے چھوٹی چھوٹی بے معنی باتیں کرتا رہا، پھر چھت کا جائزہ لینے چلا گیا۔ رمشا کی اطلاع کے مطابق وہ شخص اوپر سے نیچے آیا تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے گہری نظروں سے ہر شے کا جائزہ لیا اور پھر چند نشانیوں نے اسے آگاہ کر دیا کہ اوور ہیڈ ٹینک کا ڈھکنا کھول کر اس میں سے شاید کچھ نکالا گیا ہے، شاید وہی جس کا ایک حصہ ابھی رمشا نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اسی وقت اس کا مطلوبہ عملہ آ گیا۔ اس کی ہدایات کے مطابق مختلف جگہوں سے فنگر پرنٹس اٹھائے جانے لگے، ٹنکی کا ڈھکنا، دروازے کا قفل اور اسے موصول ہونے والا لفافہ سب اس فہرست میں شامل تھے، لیکن ناکامی اس کا مقدر تھی کہ وہ شخص بہت ہوشیار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے دستانے نہیں اتارے تھے۔ اس کی ہوشیاری کے باوجود انسپکٹر اسد اس کے بارے میں چند اندازے قائم کر چکا تھا اور اب صرف اسے تلاش کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بابا، آپ جلدی ہمارے پاس آ جانا، آپ کو معلوم ہے نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی بابا۔ اس نے اپنے بازو میں دہکتے انگارے کی تکلیف کو تو دانت پر دانت جما کر برداشت کر لیا، لیکن عین اسی وقت ذہن پر یلغار کر دینے والی یاد نے اس کے ہونٹوں سے سسکی نکال دی۔ اس کی ننھی پری کو اس کی ضرورت تھی، وہ جو کچھ کر رہا تھا اسی کی خاطر کر رہا تھا، اسی کے لیے اسے زندہ اور آزاد رہنا تھا۔ وہ نہ رہتا تو اس کی ننھی پری کا کیا ہوتا، وہ معصوم جو اتنی سی عمر میں بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی اور ہر بار دورہ پڑنے پر اس کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتی تھی کہ جیسے وہ اب تک اسے زندگی کی ہر راحت فراہم کرتا رہا ہے، ویسے ہی اس اذیت کو بھی راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنی بیٹی کی آس کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا بیٹی کی سانس کے ساتھ اس کی سانس کی ڈور بھی بندھی ہے۔
अगर इसे कुछ हुआ तो वो जी नहीं सकेगा। वो इसके लिए जीना चाहता था। एक गोली लग जाने पर भी हिम्मत न हारी और लुढ़कता हुआ दाएं जाने पार्क की गई गाड़ियों तक पहुंच गया। जख्मी बाजू की वजह से ये अमल बहुत तकलीफदेह साबित हुआ था, लेकिन जब जान पर बनी हो तो ऐसी तकलीफें सहना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। वो भी अपनी तकलीफ पर ध्यान दिए बगैर एक गाड़ी के नीचे चित पड़ा था। इसे और इसके साथियों को जिस गाड़ी में फरार होना था वो बाएं जानिब पार्क की गई थी, लेकिन वो जान बचाने की इज़्तिरारी कोशिश में दाएं तरफ लुढ़क गया था और अब एक गाड़ी के नीचे पड़ा। फायरिंग की मासूम होती आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा लगा रहा था कि उसके साथी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। वो भी ज़्यादा देर इस जगह पर नहीं छुपा रह सकता था और उसे किसी न किसी तरह यहाँ से निकलने की तदबीर करनी थी। तदबीर जहन में आई तो उसका हाथ खुद ब खुद अपनी जेब में रेंग गया और जब बरामद हुआ तो उसमें एक मुड़ा तुड़ा तार मौजूद था। तार को उंगलियों में पाकर उसने अपने अंदर एक नई तवानाई दौड़ती महसूस की और आहिस्ता से खिसक कर गाड़ी के नीचे से निकला। बैंक जिस इमारत की ज़ेरी मंजिल पर थी उसकी ऊपरी मनाजिल पर बहुत से दफातर कायम थे, इसलिए पार्किंग में अच्छी खासी गाड़ियां खड़ी थीं। वो जिस गाड़ी के नीचे छुपा था उसे छोड़कर उसके करीब तरीन खड़ी एक दूसरी गाड़ी उसने मुंतखब की और पूरी महारत से अपना काम करने लगा। काम करते हुए उसके जख्मी हो जाने वाले बाजू में हल्की हल्की टीसें उठ रही थीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि खून नहीं बह रहा था। इर्द गिर्द उभरती आवाज़ों पर कान लगे होने के बावजूद उसने क्लिक की मखसूस आवाज़ सुन ली, जो ताला खुलने की आवाज़ थी। ताला खुलते ही उसने डिक्की का ढकना थोड़ा सा ऊपर उठाया और पहले इसमें बैग और गन को डाला, फिर खुद भी किसी सांप की तरह अंदर रेंग गया। डिक्की के अंदर की महदूद जगह में खुद को एडजस्ट करने में तकलीफ तो पेश आई, लेकिन वो इस तकलीफ से गुजर गया और ढकने को इस हद तक उठाया कि इसमें मामूली सी झिरी बन जाए। इस झिरी से ऑक्सीजन के हुसूल के अलावा बाहर के मंजर पर नजर रखने में भी मदद मिल रही थी। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी के सायरन, बादस हादसा, हालात को जानने के लिए उमड़ आने वाला हिजूम और जरा फासले से गुजरते ट्रैफिक की आवाज़ें उसके लिए मंजर को मुकम्मल कर रही थीं। वो थोड़ा सा घबरा भी रहा था कि कहीं किसी के दिल में पार्क की गई गाड़ियों की तलाशी लेने का ख्याल ना आ जाए। इस ख्याल के साथ ही इसे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि वो डिक्की के बजाय गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर क्यों नहीं पहुंचा। बगैर चाबी के गाड़ी स्टार्ट कर लेने के फन में भी वो माहिर था, लेकिन शायद जहन नौजवानी के दिनों की तरह इतना चाबुक दस्त नहीं रहा था कि फौरी तौर पर दुरुस्त फैसला कर ले। असल में अब वो थ्रिल और एडवेंचर के नाम पर बहुत कुछ कर गुजरने वाले लाउबाली नौजवान के बजाय एक डरा सहमा शौहर और बाप था जो अपनी बीवी और बेटी को किसी बदनामी का हिस्सेदार बनाने से डरता था। ये डर ही था जो इसे हब्स और बाजू की तकलीफ से बेनियाज किए बस एक दुआ मांगने पर मजबूर कर रहा था कि किसी तरह वो बखैर आफियत इस जगह से निकल जाए। निकलने की एक ही सूरत थी कि गाड़ी का मालिक आए और गाड़ी को निकाल कर ले जाए। अब आसपास इतने लोग जमा हो गए थे कि खुद से वो अब निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि किसी की भी नज़र पड़ जाती और सारा खेल ख़त्म। खेल जारी रखने के लिए उसे इंतजार के कर्ब से लाजमन गुजरना था। गुजरता रहा, साथ साथ इर्द गिर्द से बाखबर रहने की कोशिश और बीवी और बेटी के बारे में सोचने का सिलसिला भी जारी था। उसने बीवी और बेटी को ऐसी जगह पहुंचाया था जिसकी तरफ बॉस तो क्या, फरा के अपने घर वालों का ध्यान भी नहीं जा सकता था। इस जगह का इंतखाब उसने अपने एक ऐसे वाकिफकार के जरिए किया था जो ना इनका रिश्तेदार था और ना ही दफ्तर का कोई कुलीग, इसलिए इस बात का इम्कान न होने के बराबर था कि कोई उसके जरिए फरा और रानिया तक पहुंच पाता। वैसे भी ये सारा इंतजाम सिर्फ चंद दिनों के लिए था। ये मामला निमट जाता तो वो इन दोनों को लेकर मुल्क से बाहर चला जाता, जहां रानिया का बेहतरीन इलाज हो सकता था। अच्छी बात यह थी कि इन दिनों रानिया जिस डॉक्टर की दवाएं खा रही थी उससे उसे बहुत आराम था और दौरे की कैफियत पैदा नहीं हुई थी। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन का इंतजाम हो जाने तक का अरसा इन दवाओं के सहारे आराम से गुजर जाएगा और रानिया को दौरा नहीं पड़ेगा। इस उम्मीद के सहारे ही उसने फरा और रानिया को एक ऐसे इलाके में छोड़ दिया था जहां कोई बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। इमरजेंसी के लिए अलबत्ता फरा के पास रानिया के डॉक्टर का नंबर मौजूद था और कोई गड़बड़ महसूस होने की सूरत में फरा फ़ोन पर डॉक्टर से मशवरा कर सकती थी। उसने कल रात ही फ़ोन पर फरा से बात की थी और उसने उसे बताया था कि रानिया बिल्कुल ठीक है। उसे वो जगह भी पसंद आई थी, लेकिन वो अपने बाबा के लिए उदास थी।
اداس نہ ہو میری جان، بابا تمہارے پاس ضرور آئیں گے۔ رانیہ کی اداسی کا سوچ کر اس کی ایک آنکھ سے آنسو ٹپکا اور وہ زیر لب بڑبڑایا۔ قبر سے بھی زیادہ تنگ اس ڈکی میں پڑا اس کا دماغ ادھر سے ادھر کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ کبھی وہ باہر کے حالات سے باخبر رہنے کی جد و جہد میں مصروف ہو جاتا تو کبھی اپنی اندر کی دنیا اس سے کھینچ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جس گارڈ کی گولی نے اس کے بازو کو زخمی کیا تھا، اس گارڈ کو اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی چلائی ہوئی گولیاں لگ گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے خون میں نہائے اس گارڈ کو اس حالت میں بھی بہادری سے گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بلا ارادہ ہی اس کے غم میں وہ مبتلا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں وہ بچ بھی پایا تھا کہ نہیں۔ بس صرف ایک گارڈ تو نہیں تھا نا وہ، کہ اس کے جینے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً وہ بھی ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے رشتوں سے جڑا انسان تھا۔ ایسا انسان جب حادثاتی موت مرتا ہے تو اس کے پیاروں کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کے قتل کے بعد بہت مشکل سے سنبھل سکا تھا۔ اس نے جانا تھا کہ یہ مال کی محبت بڑی گھٹیا محبت ہوتی ہے، جو انسان کو انسان کے بجائے وحشی بنا کر اپنے ہی بھائی بہن کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کی منفی طاقت عطا کر دیتی ہے۔ وہ جو بہت سال پہلے مال کی محبت سے تائب ہو کر سیدھے راستے پر چل پڑا تھا، آج پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وحشیوں کے ایک گروہ کا حصہ بن گیا تھا۔ وحشی درندے خون بہانے سے باز نہیں رہ پاتے، سو یہاں بھی ایک بے گناہ کا خون بہہ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس تنگ ڈکی میں پڑا اس بے گناہ گارڈ کے لیے رو رہا تھا یا برسوں پہلے بربریت کا شکار ہو جانے والے اپنے پیاروں کو۔ اس کے دائیں جانب ڈکی میں وہ بیگ رکھا ہوا تھا جو اس کی بیٹی کے علاج کو ممکن بنا دیتا، لیکن جانے کیوں وہ اس مال کو پا کر وہ خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا جو اپنے مقصد کے حصول کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ شاید اس کے اندر گلٹ تھا کہ جو ہوا وہ غلط ہے، اور غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کتنے ہی جواز کیوں نہ گھڑ لیں۔ یادوں، خوف اور ندامت کی اسی الغار میں کتنا وقت گزرا اس کے پاس حساب نہیں تھا۔ چونکا وہ اس وقت جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھلنے اور پھر انجن کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی۔ گاڑی چلی تو خوف زدہ ڈکی میں بھی تھوڑی سی تازہ ہوا در آئی اور وہ آہستہ آہستہ اس کیفیت سے نکلنے لگا جو اسے مایوسی کے گڑھے میں دفن کرتی جا رہی تھی۔ زندگی میں کتنا کچھ بھی غلط ہو جائے، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک زندگی ہے بندہ اسے نئے طور سے جینے کی آس قائم کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اس آس سے بندھ گیا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی اور اسے کہیں مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ ڈکی سے نکل پاتا۔ سفر بھی مختصر ہی تھا اور گاڑی جلد ایک رہائشی علاقے کی طرف مڑ گئی۔ وہ جھری سے جھانک کر ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی اور زور سے ہارن دیا۔ اس کے پاس ڈکی سے باہر نکلنے کا ایک چھوٹا سا موقع تھا، لیکن وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جھری کو ذرا سا کشادہ کرنے پر اس نے دیکھ لیا تھا کہ بنگلے کے سامنے والا علاقہ کمرشل ہے اور ظاہر ہے ڈکی سے باہر نکلتے ہوئے کسی کی اس پر نظر پڑ سکتی تھی۔ وہ تذبذب ہی میں رہ گیا اور گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر چلی گئی۔ کسی کی نظر نہ پڑ جائے یہ سوچ کر اس نے جھری کو بھی بند کر دیا۔ سامنے میڈیکل اسٹور سے میرے لیے دوا لا دو وحید، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے ایک نسوانی آواز کو کہتے سنا۔ لہجہ نرم اور مہذب تھا، پھر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی ملازم سے مخاطب ہے۔ ابھی لایا بیگم صاحبہ، مردانہ آواز نے اس کے ملازم ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس نے سماعت پر پورا زور دے رکھا تھا، اس لیے نسوانی ہیل کی ٹک ٹک اور مردانہ چپل کے گھسیٹ کر چلنے کی آوازوں اور ان کی سمت کا تعین کرنے میں کامیاب رہا۔ عورت گھر کے اندرونی حصے کی طرف اور ملازم گھر سے باہر جا رہا تھا اور اس کے لیے یہ وہاں سے نکلنے کا ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے صرف اتنی دیر کا انتظار کیا کہ بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر ڈکی کھول کر باہر نکل آیا۔ بہت دیر تک جسم کو توڑ مڑوڑ کر ایک تنگ جگہ میں محدود رکھنے کے باعث خون کی روانی متاثر ہوئی تھی اور عضلات میں بھی عجیب سا کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے باہر نکل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے بعد اس نے جسم کو فارم میں لانے کے لیے ہاتھ پاؤں کو جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ دائیں ہاتھ کو دیے جانے والے پہلے جھٹکے نے ہی اس کے ہونٹوں سے سسکی نکال دی۔ وہ گولی کے زخم کو فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن یہاں احساس دلانے کے لیے کون موجود تھا؟ ہونٹوں سے نکلنے والی سسکی کے ساتھ ہلکی سی نسوانی چیخ مدغم ہوئی تو اس نے فوراً آواز کی سمت اپنی گن سیدھی کر لی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت عورت ننگے پیر کھڑی تھی۔
उसने एक खौफनाक गन का रुख अपनी तरफ देखा तो बुरी तरह कांपने लगी। उसे डर महसूस हुआ कि खौफ के बायस कहीं वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू न कर दे। उसने एक झटके से डिक्की का ढक्कन बंद किया और लपक कर औरत के करीब पहुंचा। उसे करीब पाकर औरत ने बेसाख्ता ही एक और चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मुंह दबोचकर इस कोशिश को नाकाम बना दिया और अपने साथ घसीटकर अंदर ले जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। निहायत रौबदार शख्सियत के हामिल बारिश शख्स ने हुक्के की ने होठों से जुदा करते हुए ये अल्फाज अदा किए तो उसके सामने बैठे हुए शख्स के दिल में बैक वक्त खुशी और उलझन के एहसास जागे, लेकिन उसने अपने किसी भी जज्बे को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। उसकी इस बेनियाजियाना खामोशी और रौबदार शख्सियत के मालिक जरा मोहम्मद शख्स ने बेख्तियार ही पहलू बदला, लेकिन फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे याद आ गया था कि ये बेनियाजाना और कदरे मगरूर अंदाज ही तो था जो इसकी शख्सियत को दूसरों के लिए ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत बना देता था। और नौजवान बिलअमूम और ख़वातीन बिलखुसूस उसके गिर्द मंडलाती थीं। क्या हमारी शर्त दरियाफ्त नहीं करेंगे? सवाल न आने पर उन्होंने खुद ही सवाल कर डाला। जी नहीं, क्योंकि मुझे जाने बगैर भी आपकी हर शर्त कबूल है। अपनी बेहतरीन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बिलाखिर उसने दाव खेलने का फैसला कर लिया। तो फिर सुने, हम इस शादी को अनाउंस नहीं करेंगे। दूसरे अल्फाज में ये खुफिया शादी होगी। इनकी शर्त सुनकर वो भौंचक्का रह गया। शादी का ऐलान न होता तो वो इस शादी से वाबस्ता फवाइद कैसे हासिल करता? ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं साईं। वो इनकार करने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन दबे लहजे में एतराज़ बहरहाल कर डाला। आपके लिए ये अजीब, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मुश्किल फैसला है। ऐसा फैसला जो हमने बेटी की बेपनाह मोहब्बत से मजबूर होकर किया है, वो हमें इतनी अजीज़ है कि हमने इसे बेटों से भी बढ़कर मोहब्बत और मराद के साथ परवान चढ़ाया। लेकिन ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करते हुए हम उसके साथ ज़्यादती करने पर मजबूर हो गए। अपनी तमाम तर लिबरल सोच के बावजूद हमारे पास ख़ानदानी रवायात से इन्हिराफ करने की गुंजाइश नहीं है। इन रवायात पर कायम रहने की सूरत में ही हम अपनी गद्दी पर बैठे रह सकते हैं। गद्दी छिन जाने का मतलब है ताकत और इख्तियार का छिन जाना, और बहरहाल हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि इसकी पहली शादी हमारा वो फैसला था जिस पर आज भी इसके दिल में शिकवा है, और इस शिकवे को दूर करने की हमारे पास एक ही सूरत है कि हम आपका रिश्ता मंजूर कर लें। लेकिन मसला वही है कि अपनी तमाम तर काबिलियत और लियाकत के बावजूद आप हमारे ख़ानदान के लिए इसलिए काबिल कबूल नहीं हो सकते कि आपकी ज़ात अलग है, और हमारे यहाँ बेटी को गैर ज़ात में ब्याना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। मोहम्मद शख्स के होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट चमक कर मासूम हो गई। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसने अपनी दबे लहजे में अपनी अर्ज़ गोश गुजार की। हम समझते हैं, हमने इस दुनिया में उम्र की 72 बहारें देखी हैं। हमें मालूम है कि यहाँ हर शख्स की अपनी कोई ना कोई गर्ज होती है। आप इत्मीनान रखें कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। इस इलेक्शन समेत आइंदा होने वाले हर इलेक्शन में आपको हमारी हर तरह की सपोर्ट हासिल रहेगी, और इस सब के बदले हम आपसे सिर्फ एक चीज़ तलब करेंगे, अपनी बेटी से वफादारी। वो बहुत हसास तबीयत की मालिक है। इसने ज़िंदगी का एक तवील अरसा ज़हनी और जज्बाती कर्ब में गुजारा है, इसलिए हमने ये बेहद मुश्किल फ़ैसला किया है कि आपसे इस बात के हम मुतमन्नी हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारी बेटी के लिए बाइसे आज़ार हो। वो जो अपने इलाके के लिए एक सख्तगीर हुक्मरान की हैसियत रखते थे, और जिनकी सरबराही में होने वाली पंचायतों में दूसरों की बेटियों को बड़े आराम से कारी और विनी कर देने के फैसले सुना दिए जाते थे, अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर जमानत चाहते थे। आप फिक्र न करें साईं, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। इसे शादी के पीछे छुपे मकासद के हुसूल की यकीन दहानी करवा दी गई, तो खुशी से फूले न समाते हुए एक झूठी यकीन दहानी करवा देने में कोई हर्ज न समझा। वो वैसे भी इस बात का कायल था कि वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं। बस तो फिर तय है कि इस जुमे को आप अपने भरोसे के 2 आदमियों के साथ हमारे फार्म हाउस पहुंचेंगे, जहां सादगी से निकाह की रस्म अदा कर दी जाएगी। जो फैसला सुनाया गया इस पर मिनोअन अमल भी हुआ, लेकिन यह भी तो दुनिया की एक हकीकत है
کہ جن پر بھروسہ کیا جائے وہی اکثر ہاتھ دکھا جاتے ہیں۔ اسد اپنے سامنے رکھی فائل کو بغور پڑھ رہا تھا۔ خود کو ملنے والے لفافے نے اسے زو فشاں قتل کیس کی فائل ایک بار پھر کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھتے ہوئے وہ خود پر ہی لعنت بھیج رہا تھا۔ یہ رپورٹ اس نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن اس کے ایک نقطے کو اس لیے نظر انداز کر گیا تھا کہ اس کے حساب سے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حالانکہ اگر اسے وقت کے حساب کو نظر انداز کر دینے کی غلطی سرزد نہ ہوتی تو وہ غیر معمولی معلوم نہ ہونے والی بات اسے فوراً ہی کھٹکا دیتی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ اس نے اپنے تئیں اس کیس کو پوری محنت اور جانفشانی سے حل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دنوں وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا اور کچھ دوسرے مسائل نے اس طرح توجہ بانٹ رکھی تھی کہ وہ اپنی 100% کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن موجودہ حالات میں ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس بظاہر حل ہو جانے والے کیس کا ازسر نو جائزہ لے اور حقائق کی تہہ تک پہنچے۔ فائل بند کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے غور کرتا رہا، اور جب ایک لاہ عمل طے ہو گیا تو اپنی جگہ پر سیدھا ہوتے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مطلوبہ نمبر ڈائل کرنے پر دوسری طرف پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو ہینڈسم سڑو، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے شوخ نسوانی آواز سن کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو نائلہ تھی، جو کہ ایک فری لانس صحافی تھی۔ تم سے ایک کام ہے۔ لمبی بات کرنے کے بجائے اس نے سیدھا سادہ مطلب کی بات کی۔ وہ تمہیں تمہارا نمبر دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی۔ بولو کیا کام ہے؟ نائلہ کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اسے نظر انداز کر دیا اور اپنا کام بتانے لگا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اس سے خون کا عطیہ مانگوں؟ لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، وہ کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہے۔ تم اسے موقع نہیں دینا اور سمجھانا کہ عمر کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آدمی صحت مند ہو تو 70 سال کی عمر میں بھی خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اس شخص کو تو ویسے بھی خبت ہے خود کو جوانوں سے بھی زیادہ فٹ ظاہر کرنے کا۔ وہ کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ اسے تو پبلسٹی کے لیے اچھا خاصا موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے دل میں عوام کے لیے کتنا درد رکھتا ہے۔ تمہارا میڈیا سے تعلق تمہارے لیے کام کو اور آسان بنا دے گا۔ اس نے نائلہ کے اعتراض کو اپنے دلائل سے دور کیا۔ نائلہ ایک فری لانس صحافی تھی جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کام کرنے والی ایک مشہور NGO سے بھی وابستہ تھی، اسی لیے اس نے اسے یہ کام سونپا تھا۔ اوکے باس، کام ہو جائے تو تمہیں رپورٹ کرتی ہوں۔ آخرکار وہ راضی ہو گئی تو اس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کال سے فارغ ہو کر اسد نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر اسے چند ہدایات دیں اور سر پر کیپ جما کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی اسے بہت سے کام نپٹانے تھے۔ شور مت مچانا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن اگر تمہاری شور مچانے سے میرے لیے مسئلہ بنا تو میں تمہیں نقصان پہنچانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ خوفزدہ عورت کا منہ دبائے دبائے اس نے دھیمی آواز میں اسے سمجھایا تو وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن گن کا رخ اسی کی طرف کیے رکھا۔ پلیز اسے پیچھے ہٹاؤ۔ وہاں بینک میں بھی تم اور تمہارے ساتھیوں نے آدھا خون خشک کر دیا تھا، اب جو رہ گیا ہے اسے تو باقی رہنے دو۔ حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے خوف پر تیزی سے قابو پا لیا تھا اور اب منہ بناتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اپنے جملے سے اس نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے بینک ڈکیتی میں ملوث ڈاکو کی حیثیت سے شناخت کر چکی ہے۔ یہ صرف احتیاطاً ہے۔ ابھی آپ کا ملازم میڈیسن لے کر آ جائے تو اسے فارغ کر کے گیٹ پر بھیج دیجیے گا، پھر میں یہ ہٹا لوں گا۔ اس نے مہذبانہ لہجے میں جواب دیا تو عورت نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا اور اس کی ہدایات کے مطابق ملازم کو دروازے سے ہی دوا لے کر واپس مین گیٹ پر بھیج دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیوں کو دباتی ہوئی ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے تو پہلے میڈیسن کھا لیں، اس نے ہمدردانہ لہجے میں عورت کو مشورہ دیا۔ یہ عام سر درد کی گولی نہیں بلکہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، میں تمہاری موجودگی میں اسے نہیں لے سکتی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں خاتون، میری مجبوری نے مجھے بینک ڈکیتی میں ملوث ضرور کر دیا ہے، لیکن میں انسانیت سے عاری نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں اداسی در آئی۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ شاندار گھر کی خواہش، لگژری گاڑی میں گھومنے کی آرزو، اونچے ہوٹلوں میں کھانے کی تمنا، اس نے طنز کیا۔ برین ٹیومر میں مبتلا 6 سالہ اکلوتی بیٹی، وہ یکدم بولا تو وہ گنگ ہو گئی۔
6 साल पहले मेरी बेटी हुई थी तो डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि मेरी बीवी अब दोबारा मां नहीं बन सकेगी। अपनी जिंदगी की वाहिद खुशी को मौत के शिकंजे में जकड़ा हुआ देखना कितना खौफनाक होता है, ये सिर्फ मेरे जैसे वालिदैन ही समझ सकते हैं। सर झुकाकर बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। आई एम सॉरी। उसने उसका दुख अपने दिल पर महसूस किया। इससे बढ़कर भला कौन जानता था कि औलाद के लिए इंसान को क्या कुछ कर गुजरने को राजी होना पड़ता है। इट्स ओके। वो उदास सा मुस्कुराया और बेसाख्ता ही अपने इस बाजू पर हाथ रखा जो गोली से जख्मी हो गया था, और लम्हा ब लम्हा उसकी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। क्या आप जख्मी हैं? उसने पहली बार महसूस किया। स्याह जैकेट की वजह से खून का धब्बा नुमाया नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में गोली एक किस करके निकल गई है, ज्यादा गहरा जख्म नहीं है। वो जख्मी सा मुस्कुराया। मुझे दिखाएं, मैं देखती हूँ। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप देखकर क्या कीजिएगा? आप तो मेरे यहाँ से निकलने का इंतजाम करें, मेरा बैग भी आपकी गाड़ी की डिक्की में ही रह गया है। पहले आप मुझे अपना जख्म दिखाएं। उसने इसरार किया तो फैसल को अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। जैकेट के नीचे इसकी कमीज की आस्तीन खून में तर हो रही थी। उसने कदर तकलीफ से कमीज भी उतार दी। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। वह अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ी तो फैसल उसके पीछे था। बेफिक्र रहें, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, वो बोली तो फैसल झेंप गया। जरा देर बाद वो इसके बाजू पर लगा खून साफ करके नहायत माहिराना अंदाज में उसके जख्म की बैंडेज कर चुकी थी। बचत हो गई है, बस थोड़ा सा गोश्त फटा है, लेकिन दर्द और साइड इफेक्ट से बचने के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर लेना होंगी। पेन किलर मेरे पास है, आप अभी ले लें। एंटीबायोटिक का बाद में इंतजाम हो जाएगा। अब तो वैसे भी जुमे की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए दुकानें और मेडिकल स्टोर्स बंद होना शुरू हो गए होंगे। लगता है कि आपका ताल्लुक टिप के शोबे से है। उसकी महारत को देखते हुए फैसल ने अंदाजा लगाया। जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, लेकिन अपने शौहर की इजाज़त न होने के बायस अब मुलाजमत नहीं करती, उसने जवाब दिया। आपके शौहर शायद दफ्तर गए हुए हैं, उसने अंदाज़ा लगाया। घर की खामोशी से वो इसके तन्हा होने का अंदाज़ा पहले ही लगा चुका था। वो यहाँ नहीं होते। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए आपको मर्दाना लिबास भी मुहैया नहीं कर सकती। आपकी शर्ट और जैकेट को धोकर रफू करने में खासा वक्त लगेगा। इस वक्त तक के लिए आप सर्दी से बचने के लिए मेरी शाल ओढ़ लें। उसने इसे एक गर्म चादर मुहैया कर दी, फिर कॉफ़ी और सैंडविचेस तैयार करने लगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त थी, फिर बैंक के काम से भी जाना पड़ गया तो मैं खाना नहीं बना सकी। फिलहाल इनसे काम चला लें। कॉफ़ी का कप और सैंडविचेस की प्लेट उसके सामने रखते हुए वो माजरत खाना अंदाज में बोली तो फैसल शर्मिंदा हो गया और नदामत से बोला, मैं आपके घर में ज़बरदस्ती घुस आया हूँ और आप मेरी ऐसी मदारात कर रही हैं जैसे मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान तो हैं, पर बिन बुलाए। वो मुस्कुराई। और अजीब बात है कि मेहमान और मेज़बान का आपस में कोई तारुफ ही नहीं। फैसल भी बेसाख्ता बोला, मैं ज़ूफिशा हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे जूनी कहते हैं। मेरी भी आपकी तरह एक ही बेटी है और वो गांव में मेरी वालदा के पास होती है। मेरा इरादा है कि कुछ अरसे बाद इन दोनों को भी यहाँ बुलवा लूँगी ताकि मेरी बेटी अच्छी तालीम हासिल कर सके। फैसल को महसूस हुआ कि वो कुछ उदास है। और शौहर, उनके बारे में कुछ नहीं बताया आपने? उनके बारे में कुछ बताऊंगी तो वो झूठ होगा, इसलिए बेहतर है कि इस मौजू पर बात ही न की जाए। उसने साफ गोई का मुजाहरा किया तो फैसल ने फिर कोई सवाल नहीं किया। अपने और अपनी फैमिली के बारे में मुख्तसरन बताने लगा। आप चाहें तो कुछ देर ऊपर गेस्ट रूम में आराम कर सकते हैं। इतनी देर में मैं आपकी जैकेट और शर्ट वॉश कर देती हूँ। कपड़ों के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं यहीं सोफे पर ही कुछ देर लेट जाता हूँ। जूनी के तमाम तर अच्छे रवैये के बावजूद वो इसे नज़रों से ओझल करने की गलती नहीं कर सकता था। वो समझ गई और इसके कपड़े उठाकर खामोशी से वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे एहसास था कि वो इसके लिए बोझ बन गया है, लेकिन हालात पर उसका इख्तियार नहीं था। वो खुद फंस गया था। बॉस और अपने साथियों के रद्द अमल के बारे में वो सोच रहा था कि इसके रकम समेत गायब हो जाने पर वो क्या सोच रहे होंगे। वो खुद से बॉस से राब्ता भी नहीं कर सकता था कि इसके पास कोई राब्ता नंबर या पता मौजूद नहीं था। वो मकान जहां इन्हें बॉस मुलाकात के लिए बुलाता रहा था पहले ही मतरूक करार दे दिया गया था। डाके के लिए इस शख्स ने खुद ही इन्हें मुकर्ररा मकामात से पिक किया था और गाड़ी में ही असला वगैरह फराहम किया था। वारदात के बाद इन्हें कहाँ जाना था ये भी वही शख्स जानता था। वो शख्स इनके साथ बैंक के अंदर नहीं गया था
اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر باہر ہی موجود رہا تھا۔ وہ پانچواں شخص خود باس تھا یا اس کا کوئی گماشت تھا، اس بارے میں فیصل صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ میں تمہاری جیکٹ اوپر چھت پر پھیلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ڈرائر میں سکھانے کے باوجود اس میں ہلکی سی نمی باقی ہے، جسے دور کرنے کے لیے دھوپ لگانا ضروری ہے۔ اس کی سوچوں کے دوران زونی واش روم سے باہر نکل آئی اور اسے اطلاع دی۔ اس بار وہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ واپس آ کر اس نے اس کی قمیض رفو کر کے استری کی تو وہ پہننے کے لائق ہو گئی۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس دوران ٹی وی دیکھ لیں۔ زونی اسے ریموٹ تھما کر چلی گئی۔ اس نے ٹی وی کھولا اور مختلف چینل سرچ کرنے لگا۔ اس کا فوکس نیوز چینلز تھے۔ تقریباً ہر چینل سے ہی بینک ڈکیتی کی واردات کے بارے میں خبر آ رہی تھی۔ تھیٹر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے مشہور میک اپ آرٹسٹ سلطان خلجی قتل کر دیے گئے۔ ایک چینل سے نشر کی جانے والی اس خبر پر وہ چونک گیا اور بے ساختہ ہی آواز بلند کر دی۔ اب خبر کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔ ایک عینی گواہ نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ڈکیتی کی واردات میں شامل ڈاکوؤں نے میک اپ کر رکھا تھا اور میک اپ کا اسٹائل مشہور میک اپ آرٹسٹ سلطان خلجی کا محسوس ہو رہا تھا۔ پولیس اس کلیو پر سلطان خلجی کے پاس تصدیق کے لیے پہنچی تو وہ پہلے ہی قتل کیے جا چکے تھے۔ خبر چلنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پر ایک طرف سلطان خلجی اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے حاصل کردہ ڈاکوؤں کی تصاویر بھی چلائی جا رہی تھیں۔ او مائی گاڈ! یہ کیا ہو گیا؟ زونی آواز سن کر پتہ نہیں کب باہر آ گئی تھی اور اب ٹی وی اسکرین کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ اس صاحب کو جانتی ہیں؟ اس نے زونی کے چہرے پر دکھ محسوس کیا۔ ہاں، میں کبھی کبھی تھیٹر کے لیے بھی کام کرتی تھی۔ خلجی صاحب نے کئی بار میرا میک اپ کیا تھا۔ بہت سچے فنکار تھے۔ ان کا میک اپ اداکار کا روپ ایسے بدل دیتا تھا کہ اس کی اصل شخصیت غائب ہو جاتی تھی اور دیکھنے میں اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ لیکن انہیں کیوں مارا؟ وہ صدمے کا شکار تھی۔ جرم چھپانے کے لیے۔ ہمیں سلطان خلجی کے پاس بھیجنے والا جانتا تھا کہ خلجی ڈکیتی کی فوٹیج سامنے آ جانے پر ڈاکوؤں کو پہچان کر پولیس کو ان کے اصل حلیوں کے بارے میں آگاہ کر دے گا۔ اس لیے اس نے ہمیشہ کے لیے خلجی کی زبان بند کر دی۔ اف میرے خدا! کتنا شقی القلب ہے وہ شخص! وہ رنگ اڑے چہرے کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہا جس سے انہیں بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ ڈکیتی میں مزاحمت کرنے والے سیکورٹی گارڈ کے علاوہ 2 مزید گارڈ بھی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ وہ گارڈز تھے جو بینک کے گیٹ پر کھڑے رہتے تھے۔ تفصیلات کے مطابق واردات سے قبل جب بجلی غائب ہوئی تو ایک گارڈ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ واردات کے وقت ڈاکوؤں نے مینیجر کے ذریعے دونوں گارڈز کو اندر بلوا لیا تھا، لیکن فائرنگ شروع ہونے پر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے اور ڈاکوؤں کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ بجلی جانے پر جنریٹر کے آن نہ ہونے کو سازش قرار دیا جا رہا تھا اور شک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں کے اسلحے سمیت وال تھرو گیٹ سے گزر جانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں گارڈز پر بھی شک کیا جا رہا تھا، خصوصاً اس گارڈ پر جو ڈاکوؤں کی آمد سے قبل اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ واردات میں بہت بڑی رقم لوٹی گئی تھی اور 3 گارڈز ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے اس واردات کو خاصی اہمیت دی جا رہی تھی۔ گارڈز اور سلطان خلجی کو ملا کر 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ان کی ہلاکتوں کا بوجھ فیصل اپنی ذات پر محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا تھا تو یہ 4 افراد بھی تو کسی کے پیارے تھے۔ بے شک اس نے ان میں سے کسی کو ہلاک نہیں کیا تھا، لیکن یہ بوجھ بھی کم نہیں تھا کہ وہ اس واردات کا حصہ تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ان خبروں کو سننے کے بعد زوفی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے اور پہلے کی طرح دوستانہ انداز قائم نہیں رہا ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن یقین کریں کہ ان میں سے کسی بھی شخص کی ہلاکت میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ آپ میری گن چیک کر سکتی ہیں، اس کے میگزین میں آپ کو پوری گولیاں مل جائیں گی۔ وہ بے ساختہ ہی اپنی صفائی دینے لگا۔ زونی جواباً کچھ نہیں بولی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ شاید کچھ پکانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس کے حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پہلے اس کے ہاتھ سے دیگچی گری، جسے وہ دوسری کوشش میں چولہے پر رکھنے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن دیگچی میں کوکنگ آئل ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور وہ بہہ کر چولہے پر جا گرا۔ اوپن کچن کی وجہ سے فیصل سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہی زونی کو ابکائی آ گئی تو وہ اپنی جگہ بیٹھا نہ رہ سکا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ پلیز آپ یہ میڈیسن لے لیں۔
آپ کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے اسی کی منگوائی ہوئی گولیاں اور پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کے سامنے رکھ کر اس سے درخواست کی تو اس بار اس نے انکار نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ اپنے چوکیدار کو کسی بہانے گیٹ سے ہٹا دیں۔ میں اس کی موجودگی میں یہاں سے گیا تو مجھ سے زیادہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے نڈھال سی زونی سے درخواست کی۔ ابھی نہیں، رات میں جانا۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، وہ دھیرے سے بولی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ فیصل نادم سا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ بیٹھے بیٹھے خاصا وقت گزر گیا۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ٹی وی دیکھتا رہا۔ یکدم ہی ایک خبر نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ شہر کے ایک ویران حصے سے 3 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ موت کی تکلیف سے مسخ ان تینوں کے چہروں کو فیصل نے شناخت کر لیا۔ یہ تینوں اس کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے ڈکیتی کی واردات میں اس کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ انہیں کس نے ہلاک کیا تھا، وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتا تو یہاں پر 3 کی بجائے 4 لاشیں ہوتیں۔ اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو اس وقت خود بھی اس کی لاش ان کی لاشوں کے ساتھ موجود ہوتی۔ باس نے شروع سے جس طرح ان لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا، اس سے فیصل کو پہلے ہی خطرے کی بو آتی رہی تھی۔ اب بالکل واضح ہو گیا تھا کہ باس نے ان چاروں کو اس واردات کے لیے استعمال کیا اور وہ ان میں سے کسی کو بھی حصہ دیے بغیر ساری رقم خود ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا۔ تینوں مقتولین کو ان کے میک اپ اترنے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا۔ اگر وہ کھوج لگا کر ان تینوں تک نہ پہنچا ہوتا تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہلاک کیے جانے والے اس کے ساتھی تھے۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان تینوں کو ہلاک کرنے کے بعد باس اس کی تلاش میں ہوگا۔ وہ اس لیے بھی زیادہ اہم تھا کیونکہ اس کے پاس رقم سے بھرا ہوا بیگ موجود تھا اور اتفاق تھا کہ اس بیگ میں پاکستانی کرنسی کے بجائے ڈالرز بھرے ہوئے تھے۔ خود کو اور اس رقم کو بچانے کے لیے اسے ہر صورت باس سے بچنا تھا۔ کیسے؟ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ وہ خود کو ادھر ادھر چھپ کر بچا بھی سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اسے رانیہ کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جانا تھا۔ یہ بات باس بھی اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے یہ تو طے تھا کہ وہ جب بھی ملک سے باہر جانے کی کوشش کرے گا، باس اس تک پہنچ جائے گا۔ اندھیرے کے اس تیر کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا اور یہ چیز اسے اعصاب زدہ کر رہی تھی۔ اعصابی کشیدگی سے بچنے کے لیے اس نے زونی کی منگوائی ہوئی ٹیبلٹس میں سے 2 خود بھی نکال کر پانی سے نگلیں اور صوفے پر لیٹ گیا۔ سولی پر بھی آ جانے والی نیند دوا کے سہارے ہی سہی اس پر مہربان ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ زونی کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں ویسے بھی شام جلدی در آتی ہے۔ عصر کے وقت کی وجہ سے اس نے پہلے نماز ادا کی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے اپنا میک اپ نہیں اتارا تھا، اس لیے وہ ابھی تک اس کی اصل شکل نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے تاثر میں جو نرمی تھی، اس نے زونی کے دل کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ واقعی ایک شریف آدمی ہے جو اپنی مجبوری کے ہاتھوں اس مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اس نے اس کے قریب جا کر اسے آواز دی۔ 2-3 آوازیں دینے کے باوجود وہ نہیں جاگا تو مجبوراً جھجکتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ بازو پر ہاتھ رکھتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ تیز بخار میں مبتلا ہے۔ اس کے ہلانے پر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ بھی بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ چند ثانیوں میں ہی اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور بڑبڑانے لگا، رانو، رانو میری رانی، میں کیسے تمہارے پاس آؤں؟ وہ بہت ظالم ہے، اس نے سب کو مار ڈالا، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ اس کی اس کیفیت نے زوفی شاہ کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں رہا تھا۔ ایسے میں وہ اسے اپنے گھر جانے کا کہتی تو کیسے کہتی؟ یہاں سے جانے کے لیے اس کا ٹھیک ہونا شرط تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے وہیں کھڑی اس مسئلے پر سوچتی رہی، پھر اپنی خوابگاہ کی طرف مڑ گئی۔ دوبارہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ اور کچھ روپے موجود تھے۔ اس نے باہر نکل کر وحید کو پکارا اور اسے حکم دیا کہ وہ پرچے پر لکھی دوائیں خرید لائے۔ وحید چلا گیا تو وہ اپنی گاڑی کے پاس گئی اور اس کی ڈکی کا ڈھکن کھول کر دیکھا۔ اسے وہاں موجود بیگ نظر آ گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے وہ بیگ نکالا اور اپنے ساتھ اندر لے آئی۔
وحید عموماً گیٹ کے اندر کی طرف ایک کرسی پر بیٹھا رہتا تھا یا گیٹ کے ساتھ ہی اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کرتا تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں بیگ نکالنا مشکل تھا۔ بیگ کو مناسب جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فیصل کو چیک کیا۔ وہ بے سدھ تھا اور اس کا بخار کچھ اور بھی تیز محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک برتن میں پانی لا کر اس کے سر پر پٹیاں رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو باہر نکلی۔ وحید اس کی مطلوبہ دوائیاں وغیرہ لے کر آ چکا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے میڈم تو اسپتال چلی جائیں، اسے دوائیوں کا تھیلا پکڑاتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولا۔ زوفشاں کی طبیعت آج کل یوں بھی خراب ہی چل رہی تھی اور فکر و پریشانی کے باعث چہرہ مزید سوج گیا تھا، اس لیے وحید کو اس کی دوائیاں منگوانے پر یہی لگا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ فکر مت کرو، میں خود آدھی سے زیادہ ڈاکٹر ہوں، اپنے علاج سے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے وحید کو تسلی دی اور دوائیاں بھی لے کر اندر آ گئی۔ وحید کو وہ کسی خاص کام کے بغیر کبھی اندر نہیں بلاتی تھی، اس لیے اس کے لیے اس کا رویہ اجنبی نہیں تھا۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے ایک انجیکشن تیار کیا اور فیصل کے بازو میں لگا دیا۔ سوئی کی چبھن پر وہ تھوڑا سا کسمسایا تو ضرور، لیکن آنکھ نہیں کھولی۔ وہ سرانے بیٹھی پٹیاں رکھتی رہی۔ بخار کی شدت کم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ زونی نے اسے کلی وغیرہ کر کے آنے کو کہا اور پھر چائے کے ساتھ بسکٹ اور کھانے کی دوائیاں دیں۔ وہ صرف ایک بسکٹ کھا سکا اور آدھا کپ چائے پی۔ زونی اسے آرام کا کہہ کر خود کچن میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر میں کھانا نہ کھانے کے باوجود کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جسم کو توانائی کے لیے غذا کا ایندھن تو فراہم کرنا تھا۔ اس نے اپنا پسندیدہ چکن اور سبزیوں کا سوپ تیار کیا اور ایک ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے آئی۔ یہ سوپ پی لیں، اسے پی کر آپ بہتر فیل کریں گے۔ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے آنکھیں موند کر لیٹے فیصل کو پکارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور شرمندہ سا بولا، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے خود بھی اپنا پیٹ بھرنا تھا اس لیے بنا لیا۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور اپنے لیے پیالے میں سوپ نکال کر پینے لگی۔ ذہنی انتشار کے باوجود سوپ ذائقے دار بنا تھا۔ دن میں کھانا نہ کھانے کے باعث بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ رغبت سے انصاف کرنے لگی۔ اس کے مقابلے میں فیصل کی رفتار سست تھی۔ میں آپ کا بیگ گاڑی کی ڈکی سے نکال کر لے آئی ہوں، یہاں سے جاتے وقت لے لیجیے گا، اس نے فیصل کو اطلاع دی۔ آپ اپنے ملازم کو گیٹ سے ہٹانے کا انتظام کر دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ 10 بجے رات کا کھانا کھانے قریبی ہوٹل تک جاتا ہے، اس وقت آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، زونی نے اسے بتایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میرے خیال میں یہاں سے نکلنے سے پہلے آپ اپنا میک اپ صاف کر لیجیے گا، اس حلیے سے تو فوراً ہی پولیس آپ کو دھر لے گی۔ پولیس سے زیادہ موت کا وہ ہرکارہ میرے پیچھے ہے جو میری اصل شکل اور اس میک اپ دونوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس نے پسماندہ سے لہجے میں جواب دیا تو زونی چونک گئی۔ کچھ دیر قبل وہ غنودگی کی کیفیت میں بھی کسی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے گا۔ کیا آپ کو کسی سے اپنی جان کا خطرہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو سوال کرنے سے نہ روک سکی۔ میرے ساتھ واردات میں حصہ لینے والے میرے تینوں ساتھی قتل کیے جا چکے ہیں، اس نے بتایا تو زونی نے بے ساختہ ہی چمچ ہاتھ سے چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے ہم چاروں اور ہماری مجبوریوں کو استعمال کیا ہے اور وہ ہم میں سے کسی کو بھی حصے دار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ زونی کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ ان حالات میں تو آپ کا یہاں سے نکلنا بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ نکلنا تو ہے، میں آپ کو مزید کتنی زحمت دے سکتا ہوں؟ اس کی تشویش پر وہ اداسی سے مسکرایا۔ ایسے جانا ٹھیک نہیں رہے گا، آپ آج رات یہیں ٹھہر جائیں، کل تک میں کوئی انتظام کر دوں گی اور آپ کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ کیسا انتظام؟ وہ اس کے مشورے پر حیران ہوا۔ نیا میک اپ اور لباس، میرے پاس خلجی صاحب جیسی مہارت تو نہیں ہے، لیکن تھیٹر میں کام کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی شدھ بدھ ہے۔ کل میں مارکیٹ سے سارا ضروری سامان خرید لاؤں گی، آپ حلیہ بدل کر یہاں سے چلے جائیے گا۔ اس کی تجویز پر وہ کچھ دیر متذبذب سا بیٹھا رہا، پھر محسوس کیا کہ مان لینے میں ہی بہتری ہے۔ اس کی رضامندی پا کر زونی نے اسے رات کو سونے سے قبل دی جانے والی دوائیوں کے سلسلے میں ہدایات دیں اور ایک کمبل فراہم کر کے خود اپنی خوابگاہ میں بند ہو گئی۔ دوسرے دن ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر 11 ساڑھے 11 بجے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے جانے کے بعد
فیصل آواز بند کر کے ٹی وی دیکھتا رہا تاکہ باہر موجود وحید کو وہاں کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اس شغل سے اکتا کر جانے اسے کیا سوجی کہ رقم والا بیگ نکال کر لے آیا۔ یکایک ہی اسے لگا تھا کہ ابھی پوری رقم لے کر یہاں سے نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ ابتدائی ضرورت کے لیے کچھ ڈالرز نکال کر ایک دراز میں ڈالنے کے بعد اس نے بیگ اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی کی لینڈنگ پر ہی تھا کہ اس نے دروازہ کھلنے کی مدھم آواز سنی۔ اس کے حساب سے زونی کو اتنی جلدی واپس نہیں آنا چاہیے تھا، پھر وہ کیوں آ گئی تھی؟ اس سوال کے جواب کے لیے اس نے بہت احتیاط سے نیچے جھانکا اور یہ دیکھ کر چونک گیا کہ بنگلے کا ملازم وحید کھلے دروازے سے اندر آ رہا ہے۔ وہ چابی سے دروازہ کھول کر آیا تھا اور سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مالکن کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح اندر آنا بے حد مشکوک تھا۔ فیصل خطرہ مول لیتے ہوئے دبے قدموں چند سیڑھیاں نیچے اترا اور جھانک کر دیکھنے لگا۔ وحید کو گھر میں اپنے سوا کسی کی موجودگی کا گمان بھی نہیں تھا، اس لیے وہ بے فکری سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ فیصل کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے الماری کھول لی اور اس کے خانوں کی تلاشی لینے لگا۔ فیصل کو شک ہوا کہ وہ مالکن کی غیر موجودگی میں نقب لگا کر اس کا مال لوٹ رہا ہے، لیکن وہ اسے کچھ بھی نکالتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ الماری کے بعد وہ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلز کی درازیں کھنگالنے لگا۔ ان میں سے ایک دراز میں فیصل کے رکھے ہوئے ڈالرز بھی موجود تھے، لیکن وحید نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی خاص شے کی تلاش ہے۔ وہ خصوصیت سے کاغذات اور فائلیں وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ مایوس ہو گیا اور جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے سر جی، یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسری طرف سے کال موصول کیے جانے پر اس نے کسی کو اطلاع دی۔ میں اتنا بھی ان پڑھ نہیں ہوں جی کہ مجھے نکاح نامے کا پتہ نہ چلے۔ نکاح نامہ کون سا انگریزی میں ہوتا ہے جو مجھے پڑھنا نہیں آئے گا؟ میں نے میڈم کا ایک ایک کاغذ دیکھ لیا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اسے جانے کیا کہا گیا کہ وہ خفگی بھرے لہجے میں زور زور سے بولنے لگا، پھر رک کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں تو میں اوپر بھی دیکھ لیتا ہوں، ویسے مجھے امید نہیں کہ وہاں کچھ ملے گا۔ اوپر بھی سارا سامان میں نے رکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اوپر کے کمرے کی الماری خالی پڑی ہے۔ آواز بلند ہونے کی وجہ سے فیصل کو سب سنائی دے رہا تھا۔ وحید کے اوپر جانے کا ارادہ سن کر وہ پھرتی سے بے آواز سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا اور پہلی منزل پر رکے بغیر سیدھا چھت پر پہنچ گیا۔ وہیں سے وہ نیچے کی سنگن لیتا رہا۔ کچھ دیر آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر خاموشی چھانے پر اندازہ ہوا کہ وحید واپس نیچے چلا گیا ہے۔ وحید کے کردار پر غور کرتا ہوا وہ کچھ دیر اوپر ہی بیٹھا رہا، پھر دھوپ میں سوکھنے کے لیے پڑی اپنی جیکٹ اتار کر پہلی منزل پر آ گیا۔ وحید کی حرکت کے بعد اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ نیچے کی منزل پر جا کے بیٹھتا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ زوفشاں باہر جانے سے پہلے اس کا کمبل وغیرہ سمیٹ کر رکھ گئی تھی اور وہاں کوئی ایسی شے نہیں تھی جس سے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا، ورنہ شاید وحید چونک جاتا۔ وہ اوپر ہی بیٹھ کر زونی کی آمد کی سنگن لیتا رہا اور جب اندازہ ہوا کہ وہ واپس آ گئی ہے تو سیڑھیوں پر جا کر دھیرے سے آواز نکال کر اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران سی اوپر آ گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اوپر گیسٹ روم میں لے گیا اور جو دیکھا اور سنا تھا سب گوش گزار کر دیا۔ وہ فک چہرے کے ساتھ سب سنتی رہی اور پھر ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ وحید کو آپ نے کس کے کہنے پر ملازم رکھا تھا؟ فیصل نے پوچھا۔ میرے شوہر خود، جواب دیتے ہوئے اس نے یکدم اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بہت کچھ تھا جو خود بخود اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ یکدم ہی بہت نڈھال نظر آنے لگی۔ آپ چاہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ آپ نے مجھے پناہ دے کر میرے اوپر احسان کیا ہے، شاید میں احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ فیصل نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب میں خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تو کوئی دوسرا میرے لیے کیا کرے گا؟ اس کے لہجے میں شکست خوردگی تھی۔ اور کچھ نہیں تو آپ کا بوجھ ہی کم ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور تنہائی کا شکار ہیں۔ فیصل نے اس کے بارے میں بالکل درست تجزیہ کیا تو وہ یکدم ہی بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ واقعی اسے اپنے اندر کی بات کہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، خواہ وہ وقتی ہی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر پھیڑیوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ نرسنگ کا شعبہ خدمت کا ہے،
لیکن لوگ اپنے رویے سے اسے بدنام کر دیتے ہیں۔ ان برے رویوں کو سہتے ہوئے ایک دن میری ملاقات ملک احسن سے ہوئی۔ ان کی نظروں میں میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ ایک بار ان کے پی اے نے بدتمیزی کی تو میں نے اسے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلا دی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اچانک ہی ملک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور شادی کی آفر کی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کتنی اچھی شہرت کے مالک ہیں۔ میں نے ان کے پرپوزل پر غور کیا تو مجھے لگا کہ ہاں کر دینا ہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ میں ساری زندگی تنہا تو نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ ملک صاحب جیسا مضبوط سہارا تھام لیتی۔ میرے ہاں کرتے ہی ہمارے خفیہ نکاح کا انتظام ہو گیا۔ ملک صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے فوری طور پر اس شادی کو اناؤنس نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کی یہ شرط ماننی پڑی اور میں اس بنگلے میں ایک ایسی عورت کی حیثیت سے رہنے لگی جس کا شوہر ملک سے باہر ہے۔ ملک صاحب کا جب دل چاہتا ہے مجھے ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نکل چکا ہے، لیکن میں ملک صاحب کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ انہوں نے اس معاملے میں مجھے پابندی کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے، اور میں چاہتی بھی نہیں کہ میں کچھ ایسا غلط کروں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب میری تبدیلیاں نمایاں ہوں گی تو ملک صاحب کو بھی پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس وقت وہ مجھے ایبورشن کرانے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ وہ جھکی نظروں سے فیصل کو اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ شادی کو اناؤنس کر دیں گے؟ فیصل نے اس سے پوچھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے اپنی بات منوا لوں گی، لیکن جب سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ سجاول علی شاہ کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں، مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا اور میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں 6 ماہ سے یہاں رہ رہی ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ میرے شوہر 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے ملک سے باہر ہیں۔ ایسے میں جب میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی تو لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میرا ادھر گاؤں میں اپنی ماں اور بیٹی سے بھی ملنے کے لیے آنا جانا لگا رہتا ہے، اور میں نے وہاں کسی کو اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا، تو میں ان لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ بہت سے سوالات ہیں جو مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں، اور اب یہ نیا مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ وحید ملک صاحب کے کہنے پر نکاح نامہ تلاش کر رہا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ملک صاحب کو نکاح نامے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس نکاح کا ثبوت باقی رہے اور آپ ان کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کریں۔ سجاول شاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کی صورت میں وہ آپ سے نکاح کا اظہار کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ فیصل نے اس کے سوال کا سیدھا سادہ جواب دیا۔ اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ مضطرب سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا نکاح نامہ کہاں ہے؟ میرے خیال میں آپ اسے کسی بہت ہی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ وہ تو وہیں الماری میں رکھا تھا، پتہ نہیں کیوں وحید کو نہیں ملا۔ آپ خود چل کر چیک کر لیں، پھر اسے کہیں محفوظ کر دیتے ہیں، فیصل نے اس سے کہا، اور دونوں نیچے آ گئے۔ اس گھر کے سارے دروازے ایسے تھے جن پر آٹومیٹک لاک لگے ہوئے تھے اور دروازوں میں کنڈیاں نہیں تھیں، یعنی وحید جب چاہے لاک کھول کر اندر آ سکتا تھا، لیکن زوفیشا کی موجودگی میں اسے اس حرکت کی امید نہیں تھی، اس لیے فیصل بغیر کھٹکے کے نیچے آ گیا تھا۔ اس کے سامنے زوفیشا نے ساری الماری کھنگال ڈالی، لیکن اسے نکاح نامہ نہیں ملا۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے فیصل کی نظر یکدم ہی الماری کے نیچے سے جھانکتے سفید کاغذ کے ایک کونے پر پڑی۔ اس نے پنجوں کے بل الماری کے قریب بیٹھ کر 2 انگلیوں کی پوروں سے آہستگی سے پکڑ کر کھینچا تو پورا کاغذ باہر آ گیا۔ وہ زوفیشا اور ملک احسن کا نکاح نامہ تھا۔ زوفیشا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اب ہم اسے کہیں محفوظ کر دیتے ہیں، فیصل نے اس سے کہا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اوور ہیڈ ٹینک کا ڈھکن اٹھائے پولی تھین میں لپٹا ایک پیکٹ بڑی مہارت سے ٹینک کی چھت کے ساتھ چسپاں کر رہا تھا۔ وحید کو زوفیشا نے اس کے کہنے پر سودا سلف لانے کے لیے مازار بھیج دیا تھا تاکہ اسے اوپر ہونے والی کسی کارروائی کی بھنک نہ پڑے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ گیسٹ روم اور زوفیشا نیچے کچن میں چلی گئی تھی۔ زوفیشا اور اس کے درمیان اتنا بھروسہ قائم ہو چکا تھا کہ اب کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد زوفیشا کھانے کی ٹرے لے کر اوپر آئی تو اس نے بتایا کہ ملک صاحب کا فون آیا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ کچھ ڈاکیومنٹس کی تیاری کے لیے انہیں نکاح نامے کی ضرورت ہے، وحید سے بھجوا دو۔
میں نے ان سے کہا کہ میں نکاح نامہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، تلاش کر کے دیکھتی ہوں، اگر مل گیا تو بھجوا دوں گی۔ انہوں نے محسوس تو نہیں کیا کہ آپ بہانہ بنا رہی ہیں؟ پتہ نہیں، بس خفا ہو رہے تھے کہ اتنی اہم چیز میں نے سنبھال کر نہیں رکھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ انہوں نے نکاح نامہ آپ کی کسٹڈی میں دیا ہی کیوں تھا؟ میں نے مانگا تھا اور عموماً لوگ نئی دلہن کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں آپ۔ فیصل نے یک بیک موضوع بدل دیا۔ چائنیز رائس اسے سچ مچ پسند آئے تھے اور وہ رغبت سے کھا رہا تھا۔ اپنے لیے تو ایسے ہی بے دلی سے کچھ بھی الٹا سیدھا بنا لیتی ہوں، صرف اپنے لیے کہاں محنت کر کے کچھ پکانے کا دل چاہتا ہے۔ یہ تو آپ کا احساس کر کے تھوڑی محنت کر لی ہے۔ وہ اس خوبصورت گھر میں تمام تر آسائشات کے ساتھ رہ کر بھی ادھوری تھی کہ اس کے حصے میں ایک نارمل فیملی لائف نہیں آ سکی تھی۔ میں نے اپنے پلان میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ مجھے ایک بندے کا خیال آیا ہے، رابطہ ہو جائے تو اس سے ملنے جاؤں گا۔ مجھے اور میری فیملی کو بائی روڈ کسی قریبی ملک سے وہ نکال سکتا ہے، وہاں سے ہم بائی ایئر لندن چلے جائیں گے۔ اس طرح باس کے ہاتھ آنے کا فوری خطرہ ٹل سکتا ہے۔ میری بیٹی کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد میں ہر طرح کے حالات سے نمٹ لوں گا۔ وہ ایک بار پھر موضوع بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے رقم چھپا دی ہے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں، فوری ضرورت کے لیے کچھ رقم نکال کر باقی میں نے چھپا دی ہے۔ انتظامات ہونے کے بعد میں ایک بار پھر آپ کو زحمت دوں گا، اور اگر اس عرصے میں نے آپ کی رقم پر قبضہ کر لیا۔ آپ اتنے امیر شخص کی بیوی ہیں اور مستقبل میں وہ بندہ مزید امیر ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو بھلا میری رقم لے کر کیا ملے گا؟ بائی دا وے، آپ اس رقم کو نکالیں گی کیسے؟ وہیں سے یہ کام کروایا تو سب سے پہلے نکاح نامے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے آخر میں اس نے شوخی سے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی اور پھر بولی، ویسے امیر آدمی کی بیوی اتنی زیادہ امیر نہیں ہے۔ کل پہلی بار میں نے ملک صاحب سے کچھ رقم مانگی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس رقم کو نکلوا کر گاؤں بھجوا دوں گی تاکہ برے بھلے وقت میں میری بیٹی کے کام آ سکے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے موقع ہی نہیں مل سکا کہ رقم نکلوا پاتی۔ آئی ایم سوری، آپ یہ کام پیر کو کر لیجیے گا۔ میرے خیال میں 2 دن لیٹ ہونے سے آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ روانی میں زوفی شاہ سے یہ بات کہتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کبھی وقت کی ذرا سی الٹ پھیر سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ ایک کام اور کریں، آپ وحید کو چھٹیوں پر بھیج دیں اور بعد میں اپنے کسی بھروسے کے بندے کو ملازم رکھ لیں۔ پتہ نہیں کیوں اس شخص کا یہاں رہنا مجھے آپ کے لیے محفوظ نہیں لگ رہا ہے۔ کھانا ختم کرتے ہوئے اس نے زوفی شاہ کو مشورہ دیا۔ ہاں، اسے تو میں ابھی چھٹی پر بھیجتی ہوں۔ ویسے بھی کچھ دن پہلے وہ ذکر کر رہا تھا کہ اس کی ماں بیمار ہے، خوشی خوشی چلا جائے گا۔ اسے یہاں رکھتے ہوئے میں تو خود بھی خوف سا محسوس کرتی ہوں۔ زوفی شاہ نے فوراً اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ اجنبی ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں بہت تیزی سے اعتماد کے رشتے سے بندھ گئے تھے، شاید اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی مجبوریوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اسی روز وحید شام سے پہلے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ زوفی شاہ نے فیصل کو ایک نیا موبائل اور سم لا کر دے دی تاکہ وہ اپنے مطلوبہ بندے سے رابطہ کر لے۔ فیصل کو اس کا نمبر یاد نہیں تھا اور وہ مختلف ذرائع سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خود کو چھپانا بھی تھا، اس لیے فرضی نام سے رابطے کر رہا تھا اور اس چیز نے کام کو مزید مشکل کر دیا تھا۔ اس روز اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور اسے رات وہیں رکنا پڑا۔ وہ اتنا محتاط تھا کہ اس نے خواہش کے باوجود فرح سے بھی رابطہ نہیں کیا، لیکن طبیعت میں عجیب بے چینی سی تھی۔ بخار جو اتر گیا تھا دوبارہ چڑھ چکا تھا اور بازو کا زخم بھی تکلیف دے رہا تھا۔ سونی نے اس کے زخم کی دوبارہ ڈریسنگ کی۔ اس کے خیال کے مطابق آج کی مشقت کی وجہ سے زخم متاثر ہوا تھا، اسی لیے تکلیف بھی ہو رہی تھی اور بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ اس نے اسے دیگر دوائیوں کے ساتھ سکون آور دوا بھی کھلا دی تھی، جس کے زیر اثر بالآخر وہ سو گیا۔ اگلے دن اپنے مطلوبہ بندے سے رابطے کی مزید چند کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد اس نے خود باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ زوفی شاہ کے فراہم کردہ سامان اور لباس کے ذریعے وہ اپنا حلیہ بدل کر نکلا تھا۔ رات بھر کی خواری کے بعد اسے اپنا مطلوبہ بندہ ملا اور اس سے معاملات طے کرنے کے بعد وہ سونی کے گھر واپس آیا تاکہ رقم لے کر فرح اور رانیہ کے پاس جائے۔
اور پھر وہ لوگ آگے کا سفر طے کریں۔ لیکن رات بھر میں سب بدل چکا تھا۔ وہ زوفیشا ہی نہیں رہی تھی جس کے گھر میں اس نے پناہ لے رکھی تھی۔ زوفیشا کے اس دردناک انجام پر جلتا کڑتا وہ ایک نچلے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے کر روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پولیس کی موجودگی میں وہ اس کے بنگلے میں داخل ہو کر رقم نہیں نکال سکتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی موجودگی کا کوئی نشان وہاں نہیں چھوڑا تھا۔ پورے گھر کی ڈسٹنگ کر کے انگلیوں کے نشانات مٹانے کے علاوہ اپنے استعمال کی چیزیں ایک شاپر میں بھر کر جاتے جاتے کچرے میں پھینک گیا تھا۔ رانیہ کی طرف سے فکر مند ہونے کے باوجود اجلاس سے کام لینے کے بجائے اس نے اس معاملے کی دھول بیٹھنے کا انتظار کیا تھا۔ یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ اب پولیس زونی کے بنگلے کا رخ کرنا چھوڑ چکی ہوگی، رقم نکالنے گیا۔ اس رات رمشا کو دوست بنا کر ملنے والا شخص فیصل ہی تھا۔